मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गुज़रते हुए हर लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे उनका नाम है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्दों में वो शख्स हैं कि जिनको गारे यार होने का भी शर्फ हासिल है और गारे मिज़ार होने का भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने का शर्फ भी हासिल है। इसके अलावा उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का भी शर्फ हासिल है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था। आपकी कुनियत अबू बकर थी और आपका लक़ब जो था वो सिद्दीक़ था। हज़रत सैयदना अबू बकर का जो बनु तमीम के साथ आपका ताल्लुक़ था, यानी कि आपका ख़ानदान था, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल के आपके ख़ानदान के अंदर बचपन से लेकर, यानी कि आपके बचपन से लेकर या पिछली सदियों से लेकर आपका जो ख़ानदान था वो तिजारत से मुंसलिक था और उनमें कोई भी बदफेली किसी भी किस्म का, जिसे हम कहते हैं कि खुलेआम गुनाह करना, वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था। और आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 पुश्तों के बाद जद्दे अमजद भी मिल जाता था। इसके साथ साथ मैं कुछ बातें आपको किताब से देखकर भी बताऊंगा, क्योंकि दीन के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जहाँ पर तुम्हें इल्म ना हो तुम खामोशी अख्तियार करो। और उलमाए किराम भी यही फरमाते हैं कि जो गैर आलिम होता है वो अगर ऊपर से देख कर बयान करे तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें गलती के इम्कानात भी कम हो जाते हैं और इंसान दूसरों के गुमराह होने का भी बायस नहीं बनता और ख़ुद भी गुमराही से बच जाता है। लिहाजा इसके आगे मैं आपको मज़ीद आगे शुरू करते हैं। इस्लाम से कबल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो शुगल था वो मैंने आपको बता दिया कि वो तिजारत से मुंसलिक थे। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स का नाम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने के बाद आप हमेशा उनके साथ रहते थे और जहाँ कहीं भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते, अपनों के अंदर या अपने ख़ानदान वालों के साथ या अपने ख़ानदान वालों के घरों में लेकर जाते, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ भी करवाते और साथ साथ दावत इस्लाम की तबलीग की इशाअत का भी बाइस बनते थे। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही की सबब बहुत सारे जय्यद यानी कि सहाबा इकराम, जो बहुत सारे यानी कि अज़ीम सहाबा इकराम में शुमार होने वाले सहाबी थे, सहाबी रसूल, उन्होंने कईयों ने इस्लाम कबूल किया, जिनके नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जिनमें सबसे पहला नाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अकाबिर सहाबा इकराम भी शामिल थे। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मदद के लिए पुकारा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का सारा सामान लेकर दौड़ पड़ते थे और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर या इसरार पर आप फरमाया करते थे कि मैं अपने पीछे यानी कि अपने घर वालों के लिए सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रोए ज़मीन के ऊपर मैंने हर एक शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया है, लेकिन एक अबू बकर ऐसा इंसान है, अबू बकर एक ऐसा शख्स है कि मैं जिसका बदला इस दुनिया में नहीं चुका पाया और इसका बदला मैं आखिरत में अल्लाह ताला की ज़ात ही इसे अनायत फरमाएगी। इसके साथ साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और भी दीगर सहाबा इकराम को भी, जो कि यानी कि बहुत से जो जालिम या जाबिर हुक्मरान थे उनके अंडर जो यानी कि सहाबा इकराम थे, उनको भी आपने अपनी मालियत से आज़ाद करवाया। उनके नाम कुछ यूँ हैं। उनमें पहला नाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, और इसके अलावा आमिर बिन फ़हमीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतअद्दिद ग़ुलामों और इसके अलावा और भी दीगर ग़ुलामों को इस्लाम की खातर, दीन इस्लाम की खातर अपने माल से उनको आज़ाद भी करवाया था। इसके अलावा आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जब मदीना के अंदर हिजरत की गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस वक़्त यानी कि जो मस्जिद नबवी की
تعمیر کے لیے رقم چاہیے تھی تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیسوں سے وہ جگہ خریدی جو ان 2 یتیم بچوں کی تھی، یعنی کہ مسجد نبوی کی جو جگہ تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خود آپ نے خریدی تھی، اور یوں اسلام کی جو پہلی مسجد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر جو یعنی کہ پہلی مسجد بنی تھی، تو وہ اس میں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار تھا، یعنی کہ بہت بڑا آپ کی مدد اور آپ کی فہم و فراست اس میں شامل تھی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، بنی مستلق، حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ اور حنین و طائف وغیرہ کے تمام معرکوں میں بحیثیت مجاہد آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی یعنی کہ واقعات مشہور ہیں کہ جب غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق چھپ گئے تھے تو ایک سانپ جو تھا وہ یعنی کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے سامنے آتا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ڈر سے یعنی کہ اس خوف سے کہ سانپ حضور کو کاٹ نہ لے، حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا پاؤں جو تھا وہ اس سانپ کی یعنی کہ بال کے اوپر رکھ لیا، تو سانپ نے آپ کو کاٹ لیا۔ تو جب آپ کو درد سے آپ کے آنسو گرنے لگے تو حضور اٹھے، حضور نے فرمایا کہ مطلب کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے یعنی کہ سانپ کا یعنی کہ ڈنگ آ کر میں نے اس لیے یعنی کہ اس وقت شور نہیں کیا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچے نیند سے بیزار نہ ہو جائیں۔ تو یہ صحابی رسول کا مزاج ہے، تو اس کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مزاج ہوگا اپنے صحابہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسی محبت کرنے کی حضور سے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طوبیٰ لمن رآنی طوبیٰ صواۃ لمن رآنی وآمن بہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ کرام تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، لیکن ان لوگوں پر 7 مبارکیں ہوں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن پھر بھی میرے اوپر ایمان لائیں گے اور میرے نام پر بھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر آج بھی اتنا ہی حب رسول ہونی چاہیے، یا ہمیں اس کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے پاس اتنی حب رسول ہے کہ ہم آج بھی ناموس رسالت پر اپنے آپ کو کٹنے مرنے کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن کمی ہے تو صرف عمل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی چلتے ہیں تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ظاہری وفات ہو چکی تھی تو اس کے بعد بہت سے لوگوں یعنی انصار کے اندر اور بہت سے قبائل ایسے تھے جو انتشار کا سبب بنے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعنی کہ بہت سے قبائل ایسے بھی تھے جو ابھی نو مسلم ہی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے یعنی کہ بعد ہی مطلب ظاہری وفات کے بعد تو انہوں نے یعنی کہ خلافت کا دعویٰ کر دیا کہ ہمیں بھی خلافت کے اندر حصہ چاہیے تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کسی بھی شخص کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ یعنی کہ وجوہات اور زیادہ تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک کہ سب سے پہلی وجہ جو یہ بنی تھی کہ شاید اس وقت جو نظام تھا وہ نظام شورا تھا، اور نظام شورا کے ہونے کی وجہ سے یعنی کہ تمام لوگوں سے مشورہ لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا کہ میں اپنے بعد کسی کو جانشین بناؤں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصر مرگ پر تھے تو آپ نے یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ مطلب آپ میری جگہ امامت پر کھڑے ہو جائیے، لیکن انہیں پرماننٹلی آپ نے اجازت شاید یعنی کہ اس لیے نہ فرمائی تاکہ یعنی کہ بعض صحابہ کرام سے مشورہ لیے بغیر آپ نے عمل یعنی کہ نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، تو بعد میں جو صحابہ تھے یا بعد میں جو نو مسلم صحابہ تھے ان کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا کہ ہم بھی اس خلافت کے اندر اپنا حصہ لیں گے یا ہم بھی یعنی کہ اس میں اپنا حق رکھتے ہیں خلافت کے اندر۔ تو اس کی یعنی کہ اگر یہ انتشار نہ روکا جاتا، اس کے اوپر بر وقت عمل درآمد نہ کیا جاتا تو شاید بعد میں بہت سے اور نئے مسائل بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ تو کیا کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ثقیفہ بنی سعدہ میں گئے، جہاں پر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آپ وہاں پر گئے تھے، اور آپ نے یعنی کہ وہاں پر اپنا موقف بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے سامنے یہ دو یعنی کہ لوگ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنہیں امین
امین الامت بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر اور ساتھ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو آپ نے یعنی کہ ان کو بھی یہی یعنی کہ ان لوگوں کے سامنے رکھا کہ تمہارے سامنے یہ دو لوگ ہیں جس پہ ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی خود آگے بڑھ کر آپ نے یعنی کہ ان کی بیعت کر لی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں اور آپ کا زیادہ وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، تو آپ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ آگے آئیں اور اس خلافت کو سنبھالیں، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سنبھالیں۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے پھر پیروی کر لی تھی، یعنی کہ اپنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور ربیع الاول بمطابق 11 ہجری کو، ربیع الاول یا ربیع الثانی بمطابق 11 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ مسند خلافت پر اور پہلے خلیفہ راشد کی آپ نے سیٹ سنبھالی تھی، اور ساتھ ہی آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس نے آپ نے فرمایا تھا، جو الفاظ اس کے کچھ یوں ہیں کہ لوگو میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اطاعت کرو، لیکن اگر میں برا کام کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارا ضعیف شخص میرے نزدیک قوی ہے، یعنی مضبوط ہے، کہ اس وقت تک کہ میں اس کے ذمے یعنی کہ وہ حق لوٹا نہ دوں جو میرے ذمے ہے، اور تمہارا مضبوط شخص بھی میرے نزدیک کمزور ہے کہ جب تک میں اس کے ذمے جو حق ہے وہ اسے لے نہ لوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب خلافت سنبھال لی تو بہت سے مسائل مزید جنم لینے لگ پڑے۔ ان مسائل میں جو سب سے پہلا مسئلہ بنا تھا وہ تھا فتنہ ارتداد۔ ہوا کچھ یوں کہ جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ جو نو مسلم قبائل تھے وہ یعنی کہ اسلام سے منحرف ہونے لگے، اور وہ یعنی کہ مرتد ہونے لگے، اور انہوں نے یعنی کہ اپنے پرانے بتوں کی پوجا دوبارہ شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہ انتشار مزید پھیلنے لگا کہ جو لوگ یعنی کہ مدینہ سے دور تھے، یعنی کہ جو مین یعنی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کا گھر تھا مدینہ اور مکہ، تو جو لوگ ان سے موجود تھے، جو قبائل ان دونوں علاقوں سے دور تھے، تو وہ یعنی کہ مرتد ہو کر یعنی کہ دوبارہ اپنے پچھلے دینوں کی طرف نعوذ باللہ اپنے پچھلے یعنی کہ ان کے جو مذاہب تھے ان کی طرف وہ منحرف ہونے لگے۔ تو یہ سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرا فتنہ تھا وہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ منکرین زکوٰۃ یعنی کہ کچھ ایسے قبائل تھے، وہ بھی نو مسلم تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرے، لہٰذا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں تو ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حالانکہ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ارکان تھے دین کے وہ ان کو تسلیم کرتے تھے، نماز، کلمہ، روزہ، حج، ان تمام چیزوں کو وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا وہ انکار کر چکے تھے، جبکہ اس کے بالمقابل حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ ان سے نرمی فرمائیے، کیونکہ یہ لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ان سے نرمی فرمائیے اور ان پر سختی نہ کیجیے، اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم بیٹھ کر ان سے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو گئے اور آپ نے جبر سے یعنی کہ اپنے غصے سے فرمایا کہ اگر یہ اپنے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اونٹ کے ساتھ نکیل بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، یعنی کہ اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اور اگر اب یہ صرف اونٹ کے ساتھ اگر وہ رسی بھی نہیں دیں گے تو میں پھر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب میں نے پھر سوچا، یعنی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نے مزید فرمایا کہ جب لشکر اسامہ واپس آ گیا تو آپ انہیں مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر وہ جو قبائل تھے ان میں سے ایک ابس اور دوسرا زیبان تھا، تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ زیر اثر آپ نے ان سے جنگ کی، اور ان کے جتنے بھی میدان تھے ان کو یعنی کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ نے وقف کر دیا، ان کی چرگاہیں جو تھی وہ مسلمان مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے آپ نے وقف کر دیں اور خود مدینہ میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں قبائل
جن کا نام تھا کہ ابس اور زیبان، وہ خود چل کر مدینہ آئے، معافی بھی مانگی اور اپنا جو زکوٰۃ کا مال تھا وہ بیت المال میں باقاعدہ طور پر انہوں نے جمع بھی کروایا تھا۔ اس کے علاوہ ہے مدیان نبوت۔ مدیان نبوت میں کیا چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارکہ میں ہی نصارہ اور شام کے ساتھ تصادم کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ البتہ جنگ موتا اور غزوہ تبوک کے بعد کہ ان کو اثر تو ہو گیا تھا کہ مسلمان عسکری طاقت کے لحاظ سے کافی طاقتور ہیں، لیکن اس کے باوجود عیسائی اور کچھ یہودی اور کچھ شر پسند عناصر جو تھے وہ پھر بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے آگے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وفد کے ساتھ ان کا امیر بنا کر آپ نے ان کو بھیجا تھا شام کی طرف، تاکہ یہ وہاں پر فتنوں کو جا کر روکیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے ہی ان کو وفات کی خبر سنائی گئی اور ظاہری وفات کی، تو وہ مدینہ وہ شام پہنچنے سے پہلے ہی راستے سے ہی وہ واپس لوٹ آئے، اور اسی وجہ سے مزید آگے فتنے جو تھے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ تو اس سے مزید اگر آگے بات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر اتنے مسائل ٹوٹ پڑے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عنایت نہ فرماتے تو شاید ہم لوگ بھٹک جاتے یا اگر ہم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے باپ پر ایسے مصائب و حوادث ٹوٹ پڑے کہ اگر وہ حوادث بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑتے تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو لشکر اسامہ کی جب روانگی کہ دوبارہ اب جب ظاہر ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وفات کا سنا اور حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا وہ واپس آ گیا، تو پھر اس کی روانگی کو ممکنہ حد تک یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کو جلد از جلد لشکر کو واپس بھی بھیجا جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس بھی بھیجا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے مدینے کے اندر سے جتنے بھی کہ باقی بھی اپنا جید صحابہ کرام تھے ان کو بھی مختلف علاقوں کی طرف بھیجا، اور کہا جاتا ہے کہ مدینے میں 3 دن اور 3 راتیں ایسی آ گئی تھی کہ پورے مدینے کے اندر عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی بھی مرد وہاں پر نہیں تھا، اور آپ نے کہ وہ وفد واپس بھیجا۔ اس کے بعد وہ وفد جو تھا حضرت اسامہ بن زید کی ہی موجودگی میں، حالانکہ صحابہ کرام فرماتے رہے کہ کہ اسامہ بن زید کو متعدد اکابرین کہ ان کے اسے گروہ میں شامل ہیں اور کچھ نیک اور دوسرے کہ کچھ بزرگ صحابہ کرام بھی، تو آپ ایسا کریں کہ اسامہ بن زید کو کہ امیر بنانے کے بجائے کسی اور کو امیر بنا دیں اس قافلے کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں کیسے یہ کر دوں کہ جس شخص کو کہ صحابی رسول کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود امیر بنایا ہو، میں اس کو نیچے اتار کر بھلا کیسے کسی اور کو امیر بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا انہی کی قیادت میں، حضرت اسامہ بن زید ہی کی قیادت میں وہ جو وفد تھا وہ شام کو گیا، اور انہوں نے اپنی مضبوط عسکری قیادت کے زیر اثر انہوں نے کہ وہاں سے بہت سا مال غنیمت بھی واپس لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے جنگی قیدی بھی لائے، اور خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی جب واپسی پر مدینہ سے نکل کر ان کا آپ نے استقبال بھی فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جب بعد میں مزید کہ آگے اسلام بڑھا تو مزید مرتد عمراء کہ کچھ ایسے لوگ بھی پھر پیدا ہو گئے جنہوں نے جھوٹی رسالت نبوت کا کہ دعویٰ کر لیا۔ ان میں بہت سی کہ لوگ ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں سب سے پہلا ہے طلیحہ ایک ایسا شخص تھا کہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ تھا بنو اسد، بنو طے اور بنو اطفان کے لوگ کہ اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ لیکن اس میں سے 2 گروہ جو تھے کہ کچھ لوگ ان کے ایسے بھی تھے کہ جو اس قبیلے کے خلاف تھے، اس کی کہ جو ابو طلیحہ تھا کہ خالد اپنا طلیحہ جو تھا، تو مطلب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اپنے ہی کہ لشکر کے لوگ، اس کے اپنے خاندان کے لوگ کچھ اس کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کے خلاف جنگ کی، اور وہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس کی طرف بھاگ گیا؟ شام کی طرف وہ بھاگ گیا۔ پھر وہ واپس لوٹا، اس نے مدینے میں آ کر دوبارہ اسلام قبول کیا اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ، اور اس کے بعد عراق کی جنگ میں وہ شامل ہوا، اور اس نے اپنی اس گناہ کی تلافی کے لیے اس نے بہت سے انہوں نے مار کے بھی سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بھی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ دوسرا جو کہ تھا، حالانکہ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ مرد کچھ عورتیں بھی ایسی تھیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ جو اگلی عورت کا نام ہے وہ ہے صباح بنت حارث۔ اب صباح بنت حارث جو ہے وہ بنو
تمیم میں سے بعض لوگ اس کے اسلام سے یعنی کہ منحرف ہو گئے، تو اسی اسلام میں بنو ثعلب میں سے جو کہ بنو تمیم کی ایک شاخ تھی، ان کی صباح بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب صباح بنت حارث نے نماز پنجگانہ قائم تو رکھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ شر پسند عناصروں کو جائز قرار دے دیا، کچھ یعنی کہ گناہ والے کاموں کو اس نے جائز قرار دے دیا۔ تو ان کے خلاف بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ لڑی، اور یعنی کہ یہ بھی بھاگ نکلی، اور اس نے بھاگ کر مسلمہ کذاب جو تھا اس سے شادی کر لی، لیکن یہ دونوں پیچھے ہی رہے، یہ باہر ابھی یعنی کہ نہ نکلے، یعنی کہ ان کے اپنا جو اسلام کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا وہ بھی جھوٹا ہی رہا اور پیچھے ہی تھا۔ جبکہ اس کی تائید کرنے والے بہت سے لوگ، جن میں سب سے زیادہ مالک بن نویرہ فیمس ہیں، تو وہ یعنی کہ اس نے بغاوت کی، وہ یعنی کہ اپنی فوج کو لے کر نکلا، اس نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، اور اس کی یعنی کہ جنگ کے دوران اس کی فوج میں انتشار پیدا ہو گیا، اس کی فوج یعنی کہ ادھر ادھر کھسک گئی، اور وہ خود یعنی کہ سامنے حضرت خالد بن ولید کے پیش ہوا، تو حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویدہ جو کہ صباح بنت حارث کے خاندان سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اس کی تائید کرتا تھا، اس کو آپ نے قتل کروا دیا تھا۔ اب تیسرے شخص کی بات کرتے ہیں، وہ ہے مسلمہ کذاب۔ تو یمامہ کے یعنی کہ ایک وفد تھا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایمان لے آیا تھا، لیکن ابھی تک وہ یعنی کہ ان کے دلوں کو مضبوط ایمان کی مضبوطی نے نہیں تھام سکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام تو قبول کیا، لیکن اس کے بعد یہ شخص اسلام سے منحرف ہو گیا، اور اس کے خلاف حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور اس کے خلاف لڑے، اور آپ نے ان کو خون ریز جنگ کے بعد مسلمہ کذاب کو شکست دی، اور حضرت سیدنا وحشی بن حرب کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صحابہ کرام پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔